खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। एक दिन यीशु ने एक तमसील लोगों के सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिद है जिसने अच्छा बीज अपने खेत में बोया। लेकिन जब लोग सो गए तो उसका दुश्मन आया और गेहूं में जवान बोकर चला गया। जिस वक्त पत्ते निकले और बालें निकली तब जवान भी जाहिर हुआ। तो घर के मालिक के गुलामों ने आकर उससे कहा, ऐ साहिब, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर जवान कहाँ से आ गया? उसने उनसे कहा, किसी दुश्मन ने ये किया है। तब गुलामों ने उससे कहा कि क्या तू चाहता है कि हम जाकर उसे जमा करें? मगर उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जब तुम जवान को जमा करो तो उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई के दिन तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, कि मैं कटाई के वक्त काटने वालों से कह दूंगा कि पहले जवान जमा कर लो और जलाने के वास्ते उसके गट्ठे बना लो, मगर गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब के गुनाह मुआफ़ किए जाएं। आज हम तलावतों में बहुत खूबसूरत बातें सुनते हैं, उन पर गौर करते हैं। और आज की अंजील मुकद्दस में यीशु मसीह हमें बताते हैं कि मालिक अच्छी ज़मीन में अच्छा बीज बोता है, लेकिन जब मालिक सो जाता है तो मालिक का दुश्मन आकर उस खेत में वो जवान के दाने यानी कड़वी तरकारियों के दाने वो बो देता है। और जब पौधे उगते हैं तो कारिंदे जाकर, काम करने वाले जाकर मालिक को बताते हैं कि आपने सर बहुत अच्छा बीज बोया था, लेकिन लगता ऐसा है कि वहाँ पर उसके अंदर कुछ कड़वी झाड़ियाँ या तरकारी या किस किस्म के ऊंट कटारे भी उग पड़े हैं, तो हम चाहते हैं कि इन्हें जाकर निकाल दें। और मालिक बहुत सब्र वाला है और मालिक अपने कारिंदों को भी एक नया सबक देता है कि इसे रहने देते हैं, दोनों को बढ़ने देते हैं, दोनों को बढ़ने देते हैं। वक्त आने पर हम इनको अलग अलग कर लेंगे, लेकिन अभी रहने देते हैं। अजीज़ों, एक दफ़ा बाइबल शेयरिंग हो रही थी तो एक ख़ानदान अपने बच्चों के साथ बैठकर वो हर हफ्ते वाले दिन सैटरडे को अपने घर में इतवार की तलावतों को पढ़ते, उस पर गौर व खौस करते थे। और एक इतवार को यही तलावत, एक सैटरडे को यही तलावत थी। और वो ख़ानदान के 5-4 बच्चे, माँ बाप, ये सब बैठे थे, कुछ 6 या 7 लोग। और जब ये तलावत उन्होंने पढ़ी तो सब हैरान हुए और उन्होंने इस तलावत को फिर बारी बारी हर आयत को पढ़ा। और उन्होंने कहा, चलो हर आयत एक एक घर का फ़र्द पढ़े और हम बारी बारी सुनेंगे और उस पर गौर करेंगे और अपने अपने ख़यालात का इजहार भी करेंगे। तो बहुत सारे सवाल उस घर की बाइबल शेयरिंग में आए। और एक उनका जो बेटा था उसने पूछा, उसने कहा कि अब्बू, ये मालिक की भी समझ नहीं आई, और जब मालिक सो रहा था तो कोई आकर कड़वे दाने वहाँ पर बो देता है, इसकी भी इतनी समझ नहीं आई। और एक बच्ची ने भी यही कहा कि इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे समझने की कोशिश कर रहे थे और बिलाखिर इस पॉइंट पर पहुँचे। बाप ने उनको समझाया कि आपका जहन, मेरा जहन, ये सब खुदा की खेती है, ये ज़मीन है, ज़रख़ेज़ ज़मीन है। और जैसे ही ये बात आई कि ये हमारे जहन की बात हो रही है, ये कोई बाहर खेती की बात नहीं हो रही, ये कोई बाहर ज़मीनों की बात नहीं हो रही, ये हमारा अपना जहन है।
خدا نے ہمیں اچھا ذہن دیا ہے۔ بپتسمہ کے وقت اس ذہن کو اور بھی برکت دی گئی ہے، اور مالک خدا چاہتا ہے کہ اس ذہن میں اچھی چیزیں ہی جو بوئی گئی ہیں، یعنی ہمیں بپتسمہ کے وقت جو خدا کا فضل ملا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس ذہن میں دوسروں کی عزت کرنے والا رویہ اپنائیں۔ اس رویے کو پروان چڑھنا چاہیے۔ خدا کے لوگوں کی خدمت کرنے کا رویہ، دوسروں کو قبول کرنے کا رویہ، خدا کا کلام پڑھنے کا رویہ اور گرجا جانے کی عادت، دوسروں کو معاف کرنے کا رویہ، تو اس قسم کی یہ ساری باتیں کر رہے تھے کہ اگر کوئی شخص آتا ہے اس کی مدد کرنے کا رویہ، ضرورت مند کی مدد کی جائے اور ہر کے لیے دعا کی جائے۔ یہ پھل، یہ وہ اچھے بیج ہیں جو خدا نے ہمارے ذہن میں بوئے ہیں کہ ہم خدا کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور خدا کا کلام ذہن کی اس کھیتی کی آبیاری کرتا ہے۔ خدا کا کلام اس کو اور زیادہ برکت دیتا ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں یہ پھل، یہ پودے، نیکی کے پودے، دوسروں کی مدد کرنے کا پودا، خدا کا شکر ادا کرنے کا پودا، دوسروں کی مدد کرنے کا پودا، یہ دعا کے ساتھ پاک شراکت لینے سے یہ اور بھی ہرے بھرے ہوتے جاتے ہیں اور بڑھتے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بچے نے فوراً کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا کہ ابو مجھے یاد آیا ہے کہ کئی اتوار میرا نماز پر جانے کو جی نہیں چاہتا۔ تو دوسری بہن نے کہا کہ یہی بات ہے کہ خدا نے تو آپ کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں اچھی بات ڈالی ہے، لیکن کبھی کبھی شیطان اچانک سے آپ کے ذہن میں خیال ڈال سکتا ہے، بیج بو دیتا ہے، اور بیج بو دیتا ہے کیا، چلو یار خیر ہے، کوئی بات نہیں، آج ریسٹ کریں، آپ تو بڑے تھکے ہوئے ہیں، آپ کی تو آنکھیں بڑی پیلی سی لگ رہی ہیں۔ تو شیطان کئی قسم کے خیالات ذہن میں ڈالتا، اور انسان پھر خود اپنے آپ کو کنونس کرتا ہے، خود ہی کنونس کرتا ہے کہ ہاں واقعی ٹھیک ہے، آج میں بڑا تھکا سا لگ رہا ہوں، اور کسی اور نے بھی کہا تھا کل شام کو کہ آپ تو بڑے تھکے لگ رہے ہیں، تو آج میں کوئی 2 گھنٹے اور سوؤں گا۔ اچھا، بچے یہ ایک دوسرے کی باتیں سن کر، شیئرنگ کر کے، کیونکہ بائبل شیئرنگ ہو رہی تھی، وہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہمیں سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ کس طرح سے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ہمارے لاشعور میں، سونے کا مطلب لاشعور ہی ہے کہ لاشعور میں چپکے سے شیطان آ کر ایک چھوٹا سا خیال بو دیتا ہے، اور خیال بوتا ہے کہ آج تمہیں بڑا آرام کرنا چاہیے، تم بڑے تھکے لگتے ہو، اور آج اگر ریسٹ کر لو گے کل بڑے فریش لگو گے، تازہ چل گے، اور لوگ خوش ہوں گے۔ اور ایک اور بچے نے کہا کہ مجھے یاد ہے جب ہمارا جی نہیں چاہتا تھا کہ ہم کسی کی برائی کریں، لیکن فلاں شخص آیا، ہم نے اس کی بڑی برائیاں کی، تو انہوں نے سمجھ گئے کہ شیطان نے ہمارے ذہن میں خیال ڈالا کہ کسی کے اچھے کاموں کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے ہم اس کی برائیاں کریں، کردار کشی کریں، کریکٹر اسیسینیشن کریں، اور آخر میں فائدہ کچھ نہ ہوا، ہم ہی پریشان ہوئے۔ اور اسی طرح سے ہی ایک نے کہا کہ مجھے یاد آیا کہ جب امی نے کہا تھا کہ یہ کام کر لو تو میں نے غصے سے جواب دیا تھا۔ تو یہی وہ باتیں ہیں جو شیطان ہمارے ذہن میں بوتا رہتا ہے کہ امی ابو کو آنسر بیک کرنا، جواب دینا، غصے سے بولنا، اور تو اس قسم کے جو خیالات ہیں ہمارے اپنے ذہن میں آتے ہیں۔ اور ایک اور بچے نے کہا کہ مجھے یاد آیا کہ مجھے ابو نے بھیجا تھا دودھ لینے کے لیے، اور میں نے اس میں سے 10 روپے نکال لیے، کہنے لگے 10، اور میں نے کہا پتہ ہی نہیں پیسے کہاں گم ہو گئے، ایسے کر کے جان چھڑائی۔
تو شیطان پھر ذہن میں خیال ڈالتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا، 10 روپے کی تو خیر ہے، کیا پتہ چلے گا؟ تو 10 روپے سے پھر 100 روپے کی چوری، اور پھر ہزاروں کی چوری، اور پھر لاکھوں کی چوری پر بندہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ لالچ کم نہیں ہوتا، بڑھتا جاتا ہے۔ عزیزو، خدا تو ہم میں اچھے اچھے پھل دیکھنا چاہتا تھا، لیکن ہم نے بچے نے جس طرح کہا کہ دودھ لینے کے لیے گئے، اور انہیں کہا کہ آج تو دودھ بڑا ہی مہنگا ہو گیا تھا، اور دودھ واقعی میں اس کا بھاؤ چڑھ رہے ہیں۔ تو اس نے، اچھی بات یہ ہے کہ ایمانداری کی بات آئی ہے، اور یہ وہی بات ہے جو آج ہم نے پہلی تلاوت میں بھی سنی تھی۔ عزیزو، آپ کا ذہن، میرا ذہن، سب کا ذہن، یہ سارے ذہن بڑے ذہین ہیں۔ خدا نے ہمیں بہت ذہین بنایا ہے، اور ذہن کی زرخیزی بہت عمدہ ہے، خوبصورت ہے۔ اور اسی لیے اگر ہم ذہن کا خیال، ذہن کی ساری توجہ نیکی کے کاموں کی طرف لگائے رکھتے ہیں، اور ہم اکثر یاد کرتے ہیں، اور اس لیے جب ہم اپنی مسیحی تعلیمات بھی پڑھتے ہیں، جس میں ہمیں مسیحی تعلیمات میں نیکیوں کی باتیں بتائی جاتی ہیں، ایمانداری کی بات، نماز جانے کی بات، نماز پڑھنے کی بات، خدا کا کلام پڑھنے کی بات، جب ہمیں یہ سارے رویہ جات، جب ہمیں یہ باتیں بتائی جاتی ہیں، نیکی کی باتیں، تو ہمارے ذہن میں یہی باتیں آتی ہیں۔ لیکن شیطان بھی اپنا کام کرتا رہتا ہے، اور اس طرح سے ہمارے اپنے اندر بھی ایک جنگ جاری رہتی ہے، یہ کریں وہ کریں، اور غصے میں آ کر کسی کو گالیاں دیں یا نہ دیں، کسی کی کردار کشی کریں نہ کریں، لالچ میں آ کر کیا سے کیا کچھ نہ کر لیں۔ عزیزو، یہ ساری وہ ہیں جو مالک نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ شیطان آ کر ان چیزوں کو بھی بوتا رہتا ہے، کیونکہ شیطان نے بھی تو اپنا کام کرنا ہے۔ اور آج کی پہلی تلاوت میں بہت خوبصورت بات بتائی گئی، اور وہ یہ ہے حکمت کی کتاب سے کہ اے مالک، تو بہت مہربان ہے۔ جب ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، تیرا عدل شروع ہوتا ہے، اور تیرے عدل کی قوت کمزوروں کو سہارا دیتی ہے، اور تو انسان دوستی کو برکت دیتا ہے، اور اگر انسان غلطی کر جائے تو معاف کرنے کی نوبت، معاف کرنے کا وقت عطا کرتا ہے۔ خدا ایک دم کسی کے سر میں کوئی چیز نہیں مارتا، خدا اسے وقت دیتا ہے تاکہ انسان، اور آج ہم نے انجیل مقدس میں بھی دیکھا کہ مالک کو آ کر مالک کے کارکن بتاتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ابھی جا کر یہ کڑوی ترکاریوں کے دانے، پودے نکال دیتے ہیں، لیکن مالک کہتا نہیں، رہنے دو، میں خود ہی اس کا انتظام کروں گا، ایسا نہ ہو کہ تم اچھے دانے بھی، اچھے پودے بھی نکال دو۔ عزیزو، خدا موقع دیتا ہے، خدا ہمیں ہر گھڑی موقع دیتا ہے کہ ہم اچھائی کی طرف آئیں، اور ان کے لاشعور میں جمع ہونے والی تمام منفی رویہ جات، اس کی وہ خود ہی نشاندہی کرتے ہیں، اور ان کو خود ہی پھر نکال بھی لیتے ہیں۔ انجیل مقدس میں بتایا گیا، کارکن کہتے ہیں ہم نکال دیتے ہیں، خدا ہمیں برکت دیتا ہے کہ ہم ان منفی رویہ جات کو، منفی خیالوں کو خود ہی ہم نکال دیں، لیکن اس کے لیے اس کی نشاندہی کرنا ضروری ہے۔ تو آج ہم دعا بھی کرتے ہیں ان سب خاندانوں کے لیے جو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر خدا کا کلام پڑھتے، اس پر غور کرتے، اور خدا کے کلام کی ذہنوں میں آبیاری کرتے ہیں، تاکہ خدا کا کلام ذہنوں میں مضبوط ہو، جڑ پکڑے، اور خود بخود انسان اپنے خیالوں کی صفائی کرتا رہے۔ خدا آپ کو، مجھے، ہم سب کو برکت دے، تاکہ ہم اس قسم کے نیک کام، نیک اعمال خود بھی جو ہم کرتے ہیں ان کو جاری رکھیں، دوسروں کو بھی اس قسم کے نیک کام کرنے کی طرف راغب کریں، تاکہ خدا کا کلام پھڑے، بھلے، مضبوط ہو، جڑ پکڑے، اور اس دنیا میں اچھائی اور زیادہ پھیلے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔